प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक बकरी ने इंसान के बच्चे को जन्म दिया। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप सबकी रूह तक लरस जाएगी। ये वाक़या बहुत ही नहायत अज़मूद और इबरतनाक वाक़या है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वाक़े को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वाक़े से इबरत हासिल हो सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक दाई का कहना था कि आज जो मंजर मेरे सामने था उसे देखकर मैं हैरान थी। एक शख्स उस बकरी को अपने गले से लगाए बैठा था और बकरी के आसपास लोगों का हजूम था। मैं उस गांव की दाई थी और मैंने उस गांव की आधी से ज़्यादा औरतों के यहाँ विलादत करवाई थी। सब लोगों का मुझ पर बहुत भरोसा था, लेकिन जब मौलवी घबराहट से मेरे पास आया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, अम्मा आज आपकी ज़रूरत पड़ गई है। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तुम्हारे घर में तो ऐसा मामला हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी बीवी तो बांझ है। उसने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत तो है लेकिन अपनी बीवी के लिए नहीं, मुझे आपकी ज़रूरत बानो के लिए है। मैंने कहा, बानो? कहने लगा, उसकी यहाँ विलादत होने वाली है, आप जल्दी से आ जाए। मैं जल्दी गई क्योंकि उस काम में इतना मुश्किल तो नहीं था। एक बकरी की यहाँ विलादत होने वाली थी। मौलवी उस्मान को अपनी बकरी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। उसने उसका नाम बानो रखा था। वो उस बकरी के पीछे पीछे पागल था, उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, उस पर जान देता था। सर्दियों में उसके कपड़े भी बनाया करता, उसके लिए अलग से कमरा बना रखा था। सारे गांव को पता था मौलवी उस्मान की जान उस बकरी में बसती है। और कहता है, जब से बकरी लेकर आया हूँ तब से मेरे हालात ही बदल गए हैं। बकरी भी बड़ी खूबसूरत, लंबी और सफ़ेद रंग की थी। इतनी ऊंची बकरी वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। क्योंकि ये इसका ख्याल ही रखता था इसलिए वो इतनी बड़ी थी। मैं भी वहाँ पर चली गई और पास जाकर बैठ गई। मुझे पता था कि मेरा ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों ने ऐसा मंजर देखा कि कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने उससे कहा, ये क्या मामला है? पता करो ये किसकी हरकत है। इस पर वो खुद भी हैरान और परेशान रह गया। उसको तो ना बात आए ना जाए क्योंकि उसे भी ये सब कुछ देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब पता किया गया ये किसकी कारसाजी है तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई। सर से आसमान भी घूम गया क्योंकि मौलवी उस्मान कभी भी खुद से नजरें नहीं मिला सकता था क्योंकि ये काम ही ऐसा था। लोग कहते हैं कि माँ ही जज्बाती नहीं हो सकती, कुछ मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको औलाद का बहुत शौक होता है। मौलवी उस्मान भी ऐसा ही था और मेरे ही इन हाथों में वो पैदा हुआ था। उसकी माँ बड़ी अच्छी औरत थी, अब इस दुनिया से वो जा चुकी थी। उसके घर में उसकी एक बीवी रहती थी जो बस मुनासिब सी खातून थी, ना किसी से ज़्यादा बात करती थी, ना ही कहीं आना जाना रखती थी। और इसकी वजह ये थी कि वो बांझ थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अक्सर मेरे पास आती थी, मुझसे कोई दवाई लेकर जाती क्योंकि मैं इस गांव की बूढ़ी दाई थी। मैंने उसे कहा था कि तेरे यहाँ उम्मीद नहीं होने वाली तो शहर जाकर एक दफ़ा अपना चेकअप करवा ले। आजकल शहरी डॉक्टरों ने बड़े बड़े तरीके निकाले हैं, अल्लाह करे तेरे यहाँ भी औलाद हो जाए। लेकिन वह कहती, आपको पता तो है हम गरीब लोग हैं और मौलवी उस्मान कभी भी मुझे शहर लेकर नहीं जाएगा और इतने तो पैसे भी नहीं हैं हमारे पास। बस ये मामला इसी तरह चल रहा है। जब वो बदबख्त कहीं से एक बकरी का बच्चा ले आया, ये एक छोटी सी बकरी थी, इसको ऐसे उठाकर लाया था जैसे उसके यहाँ औलाद पैदा हो गई हो, इसलिए उसका नाम बानो रख दिया। और फिर पूरा दिन उस बकरी की देखभाल करता रहा और जैसे वही उसकी औलाद हो। वक़्त के साथ बकरी भी बड़ी हो गई, अब दूध भी देती थी। मैं बूढ़ी औरत थी, मैंने उसे कहा था कि पाव भर दूध मेरे लिए रख दिया करो, वो ऐसा ही करता था। लेकिन आज उसकी हालत देखकर मेरा कलेजा भी मुंह को आ रहा था। बेचारा ऐसे बैठा था सर पकड़ के कि जैसे सब कुछ उसकी अपनी बेटी या बीवी के साथ हुआ है। जब सुबह सुबह मेरी आँख खुली तो दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा था। कहने लगा, मेरी बकरी की हाँ विलादत होने वाली है। मैंने कहा, लेकिन तेरी बकरी तो अकेली है तू। वो कहने लगा, ये तो मुझे मालूम नहीं, पता नहीं खाला, लेकिन आप मेरे साथ चले, मदद की ज़रूरत है। पहले जब उसने दरवाज़ा खटखटाया तो मुझे लगा कि कोई और मामला है, लेकिन फिर मैं जानती थी कि उसकी बीवी के हाँ तो औलाद हो नहीं सकती। वो अपने शोहर को इतना पसंद भी नहीं करती थी, कहती थी माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करवाई है। वो लड़की अच्छी थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने आना जाना कम कर दिया क्योंकि ये गांव था, यहाँ पर किसी औरत का बांझ होना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। मुझे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। ये कमरा उसने बानों के लिए ही बना रखा था। वो वहाँ पर बैठी कुछ बीमार सी लग रही थी। मैंने कहा, देखो ये मेरा काम नहीं, लेकिन वो जो जानवर का डॉक्टर है ना, वो गांव छोड़कर चला गया है, इसीलिए चल मैं तेरी थोड़ी बहुत मदद कर देती हूँ। मैं वहाँ जाकर बैठ गई और मैंने अपना हक्का भी अपने पास रख लिया।
مجھے کیا پتہ تھا کہ آج میری زندگی کا عجیب و غریب دن ہے اور مجھے کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ میں حیران رہ جاؤں گی۔ میں نے اسے کہا تو باہر چلا گیا۔ میں نے حقہ پینا شروع کر دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے آس پاس سے کسی نومولود بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم تو نہیں کہ بچے کی آواز میرے دماغ میں گونج رہی ہے۔ اتنی عورتوں کے بچے پیدا کروائے تھے، اسی لیے ایسا لگتا ہے۔ یہ سب اب میرے ساتھ روز ہی ہوتا ہے، لیکن جب میں نے ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بانو کی حالت ابھی بھی خراب تھی، لیکن اس کے پاس ایک نومولود بچہ پڑا ہوا تھا جو رو رہا تھا۔ میں نے بانو کو چیک کیا، اس کا پیٹ پہلے سے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، لیکن وہ ایسے ہی گھاس پر پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھایا اور اپنی چادر میں لپیٹ لیا۔ جب میں وہ بچہ اٹھا کر باہر نکلی تو سامنے مولوی عثمان کی بیوی اور گاؤں کی عورت کھڑی تھی۔ شاید وہ بھی بکری کا دودھ لینے ہی آئی تھی، لیکن جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے اور یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اندر بانو کے پاس تھی، اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا ہاں اب میں تم لوگوں کو کیا سمجھاؤں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ مجھے تو خود نہیں پتا، لیکن جلدی اس کو سنبھالوں گی، نہیں تو یہ بیمار ہو جائے گا۔ مولوی عثمان کی بیوی نے آگے بڑھ کر بچہ میرے سے لے لیا اور کہا میں اس کا خیال رکھتی ہوں۔ وہ بڑی جلدی آگے بڑھ گئی، بچے کو لے کر اندر جا رہی تھی۔ جب مولوی عثمان نے یہ منظر دیکھ لیا، اس نے کہا بانو کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ بانو تو ٹھیک ہے، لیکن اور بہت سے معاملات خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ تو کبھی ٹھیک کر بھی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اور میں نے اسے بتایا کہ تیری بکری کے ہاں ولادت ہوئی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا کیسا ہے بچہ؟ میں نے کہا انسانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ کم وقت یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ وہ حیران رہ گیا۔ اسے کہا کیا مطلب انسانی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اماں میں آپ کو نیند سے جگا کر لایا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے منہ میں جو بات آئے وہ کرو۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو اب دوبارہ جا کر سو جاؤ، لیکن یہ کیسا مذاق کر رہی ہو؟ اس نے کہا مذاق؟ جا کر دیکھ تیری بیوی اندر کیا لے کر گئی ہے۔ وہ فوراً اندر بھاگا۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی۔ اس کی بیوی نے اس بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر اپنے پاس لٹا دیا تھا اور دوسری عورتوں سے کہا کہ جا کر اپنے کمرے سے بچے کا فیڈر اور دودھ لے آئے، کیونکہ اس عورت کے ہاں بھی ابھی بچہ پیدا ہوا تھا۔ وہ دودھ لینے آئی تھی اور اب اس بچے کو وہ دودھ پلایا جا رہا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ میری نظر بڑی تیز تھی، میں ان کی نظروں میں دیکھ کر یہ بتا دیتی تھی کہ بچے کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں۔ وہ تو دودھ پی کر سکون سے سو گیا، لیکن اب اس گھر کے لوگوں کا سکون برباد ہونے والا تھا۔ مولوی صاحب تو زمین پر بیٹھ گیا، اپنا سر پیٹنے لگا۔ اس نے کہا یہ کون سا زمانہ آ گیا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی کھیل تو نہیں کھیلا؟ ہم نے کہا ہم نے تیرے ساتھ کیا کھیل کھیلنا تھا؟ تو بتا یہ سب کیا ہے؟ تیری بکری تھی، تیرے آس پاس رہتی تھی اور تو اس کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے کہا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری بکری کی ہاں ولادت ہوگی، اور جب ولادت ہونے والی تھی تو مجھے لگا کہ کوئی چھوٹا سا میمنہ ہی اس دنیا میں آئے گا، لیکن یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ اس کی بیوی کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی تھی، بچے کو بڑے پیار سے سنبھال رہی تھی، نہ کچھ بول رہی تھی اور نہ کچھ کہہ رہی تھی۔ ہم سب حیران تھے تو اس کو بھی حیران ہونا چاہیے تھا نا، لیکن وہ حیران نہیں تھی۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کہ جن عورتوں کے بچے نہیں ہوتے عموماً انہیں اپنے بچے کا بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اس عورت سے میں جب بھی پوچھتی تھی وہ یہی کہتی تھی مجھے بچوں کا کوئی شوق نہیں ہے، اگر بچے نہیں ہیں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب اس بچے کو ایسے پکڑ کر بیٹھی تھی جیسے خود سے دور کرے گی تو اسے سانس ہی نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کہ شمع تو بھی کچھ بول لے، خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بولوں، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا ہو جائے گا؟ یہی اس بکری کو اٹھا کے لائے تھے اور پورا دن اس کے آس پاس رہتے تھے، مجھے نہیں پتا کہ میں کس پر شک کروں۔ مولوی عثمان نے پاس کر اگلا گلاس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اس نے کہا کیا تو مجھ پر شک کر رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں آپ پر شک نہیں کر رہی، لیکن آپ ہی بتائیں دے کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سب قدرت کے خلاف ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو کسی کی بہت بڑی سزا ہے۔ مولوی نے کہا اس بچے کا کیا کرے؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی شمع کہنے لگی کہ بچے کو میرے پاس رہنے دے، اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی، بس یوں سمجھے کہ ہماری اولاد مل گئی۔ آپ کو کتنی دفعہ سمجھایا ہے اور کتنے جھگڑے کیے ہیں آپ سے، لیکن آپ نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ اب یہ اولاد ہمارے دروازے پر آ گئی ہے، ہم اس کو پال لیں گے۔ مرد کے اندر بہت صبر ہوتا ہے، لیکن جب اس کا صبر جواب دے جاتا ہے نا تو وہ خاموشی ہی ہو جاتا ہے۔ مولوی عثمان کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا، وہ خاموش ہو گیا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔
اب شمع رونے لگی۔ اس نے کہا دیکھیں نا اماں، میں نے اس سے کتنی دفعہ کہا ہم کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، میں تو لوگوں کے بچے ہی جوان ہوتے دیکھ رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتے، نہ یہ مجھے شہر لے گئے، انہوں نے کبھی مجھ پر دھیان ہی نہیں دیا، مجھ سے زیادہ تو اس کی بکری سے محبت تھی، میں نے سوچا تھا کہ کسی کا بچہ لے کر پال لیتے ہیں، لیکن آج کل ایسے بچے ملتے نہیں ہیں۔ شمع بولی اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری بہن نازیہ اللہ نے اس پر ایک کرم کیا، ایک ساتھ ہی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھی، پھر اللہ نے اسے ایک ساتھ ہی 2 بیٹے اور دے دیے، وہ ہمیں اپنا بچہ دینے کو تیار تھی، اس کے شوہر تو محنت مزدوری کرتے تھے، 5 بچوں کو کیسے پالتے، اور پھر میری بہن کی اولاد تھی، اور یہ جو آپ کا مولوی عثمان ہے نا، اس نے کہا کہ اس کا باپ کم ذات ہے اور ہم نے ایسا بچہ نہیں لینا جس کے اندر گھٹیا ذات کا خون ہو۔ دیکھیں نا اس نے کتنے بڑے بڑے بول بولے ہیں، شاید جس کے لیے اللہ نے اس کو یہ سب کچھ دکھا دیا۔ اس نے کبھی مجھے سنجیدہ نہیں لیا اور نہ ہی میرا علاج کروایا، نہ میرے لیے دعا کی، نہ مجھے کہیں دم کروانے لے گیا۔ میں نے کہا کسی سے اولاد لے لیتے ہیں تو اس نے مجھے 1000 باتیں سنائی۔ میں نے کہا پھر شہر جا کر کسی یتیم خانے سے بچہ لے لیتے ہیں، تب بھی اس نے مجھے برا بھلا کہا، بس اس بکری کو لے کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تو مجھے کہتا تھا یہ بکری ہی میرا سب کچھ ہے، اور میں اگر اس کا کوئی کام ٹھیک سے نہیں کرتی تھی تو میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا تھا، مجھے کہتا تھا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب دیکھ لے کیا معاملہ ہوا، اب اس بکری کی وجہ سے یہ پورے گاؤں میں بھی مشہور ہو گیا، لیکن اچھے الفاظ میں مشہور نہ ہوگا، میری ہی بد دعا لگی ہے۔ میں نے کہا شمع کیا ہو گیا ہے، تیری بد دعا ایسی تھی؟ تو شمع زیر لب کہنے لگی میں نے جو مانگا تھا وہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا یہ تو کیا بول رہی ہے؟ اس نے کہا میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ بچہ مل گیا، بس کافی ہے، میں جاننا نہیں چاہتی کہ یہ بچہ کیسے اس دنیا میں آیا اور اس کا باپ کون ہے، بس میں اس کو پالوں گی اور اپنے پاس رکھوں گی۔ میں اپنے گھر چلی گئی۔ مولوی عثمان کی ماں میری بہت اچھی سہیلی تھی، اس لیے وہ مجھے خالہ کہتا تھا، کبھی اماں کہتا تھا۔ جب شام ہوئی تو میرے گھر آ گیا، بڑا پریشان تھا، اس نے کہا کہ ایک بری خبر ہے۔ میں نے کہا کیا بری خبر ہے؟ تو کہنے لگا بانو اس دنیا سے چلی گئی، ابھی بھی اسے دفنا کر آیا ہوں۔ میں نے کہا مجھے بڑا افسوس ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے کہا میری بکری بھی اس دنیا سے چلی گئی اور میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ ہو گیا، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل جائے گی، کیا بنے گا سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن اگر بھاگوں تو کیا اس بچے کو لے کر بھاگوں؟ میں نے کہا دیکھ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں، تیری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ اس کو پال لے گی، اس کا بھی وقت گزر جائے گا، اور تم لوگوں کی آدھی زندگی تو گزر گئی ہے، بچے نہیں ہوئے، اب اللہ نے شاید اسی طرح بچہ دینا تھا۔ تو مولوی عثمان کہنے لگا نہیں میں یہ سب کچھ سے چھوڑ سکتا ہوں، مجھے پتہ لگا یہ کس کی کارسازی ہے اور کس نے یہ سب کیا میری بکری کے ساتھ، جس نے بھی یہ کیا اس کے گناہ کی سزا ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ہے، ہم نے کون سا گناہ کیا تھا، اور تو پچھلے دنوں کی تبلیغ کیا ہوا تھا، نانا یاد ہے نہ تجھے، اور پرسوں ہی واپس آیا ہے۔ مولوی صاحب سوچنے لگا، اس نے کہا ہاں بات تو سچ ہے، میں تبلیغ پر گیا تھا اور پھر پرسوں ہی واپس آیا ہوں۔ میں نے کہا میرا بھی تجربہ ہے، یہ بچہ 1 دن کا نہیں ہے، کم از کم 4-5 دن کا بچہ ہے۔ وہ اس محلے کے لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہا تھا، لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی داخل ہوا تھا یا جن کے بکرے تھے ان سے بھی جا کر بات کر رہا تھا، لوگ اس کو بدلے میں طرح طرح کی باتیں سنا رہے تھے، لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ وہ پوچھ کر ہی رہے گا کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور ادھر میں اپنی تفریح میں مصروف تھی، لیکن میرا اندازہ غلط نکلا۔ شمع کو دیکھ کر ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اتنی جلدی کوئی بچہ پیدا کیا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پھر رہی تھی۔ پھر یہ بچہ کس کا تھا؟ کہیں واقعی وہ معاملہ تو نہیں تھا جسے ہم صرف یہ سوچ کر نظر انداز کر رہے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اگر قدرت ناراض ہو جائے تو پھر ایسے ایسے معاملہ دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور یہ قدرت کا غصہ ظاہر کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، جب وہ دوسرے انسان کو یہ چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، کہانی ہے، لیکن ہونے کو کیا نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک عورت کے بارے میں پتہ چلا کہ اس نے کیسا بچہ پیدا کیا تھا، اس کو دیکھ کر سب لوگ چیخیں مارنے چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئے، کیونکہ وہ بچہ ہی اس قسم کا تھا، اور میری ہمت تھی کہ میں نے اس بچے کو اٹھا کر اس کی ماں کی گود میں رکھا تھا۔ اسی طرح ماں کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے اور بری طرح سے وہ رو رہی تھی، سب لوگ کہتے تھے کہ اسے سزا ملی ہے کیونکہ اس نے اپنی چارپائی پر پڑی ہوئی ساس کی خدمت نہیں کی، بلکہ اس کو ہمیشہ برے الفاظ سے پکارتی تھی، غصہ کرتی تھی، ان کے کام کاج نہیں کرتی تھی، اور پھر بھی اس کی ساس اسی طرح چارپائی پر دم توڑ گئی۔ وہ بچہ بھی دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہا، لیکن اس عورت کو بدلہ ضرور ملا۔ اس کے بعد وہ بہت نیک عورت بن گئی، اپنے شوہر کا خیال رکھتی، اپنے گاؤں والوں کا بھی کام کیا کرتی۔ شمع بچی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھ رہی تھی، بچہ بالکل ٹھیک تھا اور سکون سے سو رہا تھا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی جب مجھے ایک عورت بلانے کے لیے آئی۔ اس نے کہا کہ اماں وہ سلیمہ کی بیٹی ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ذرا آپ چلیں۔ میں نے کہا کہ ہاں ہاں آتی ہوں۔
ایسے تو میرے پاس بہت سے لوگ آتے تھے اور میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ساتھ چلی جاتی تھی۔ شاید اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا تھا اس لیے مجھے بلایا تھا، لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ کس کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ سلیمہ کو میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اس کی ایک جوان خوبصورت بیٹی تھی جو پورے گاؤں میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھی۔ اس کا نام شاید لائبہ تھا، بہت ہی پیاری لڑکی تھی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو لائبہ کی حالت بڑی خراب لگ رہی تھی، وہ بستر پر پڑی تھی اور اسے بہت ہی تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو اس کی ماں نے کہا یہ اپنے ماموں کے گھر گئی تھی، 4 دن پہلے واپس آئی ہے اور تب سے اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، نہ اس نے کچھ کھایا ہے اور نہ پیا ہے، اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے۔ اب اس کو اتنا تیز بخار ہو گیا ہے کہ بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ میں نے لائبہ کی طرف دیکھا تو میں نے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ میں نے سب سے کہا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ، مجھے اکیلے میں اس کو دیکھنے دو، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، جوان لڑکی ہے، کیا تم سب کے سامنے میں اس سے ایسی باتیں پوچھوں گی، چلو نکلو یہاں سے۔ میں لائبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا جی کیا بات ہے بیٹا؟ جب میں نے اسے چیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اس نے کہا نہیں اماں، بس تو مجھے بچا لے، باہر جا کر سب کو کہہ دے کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ہاں، کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی یہ دیکھ کر میرا حال۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے کہا تیری اولاد کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں نے شمع کو دے دی۔ میں نے کہا شمع تیری کیا لگتی ہے؟ تو کہنے لگی وہ میری بچپن کی سہیلی ہے۔ میں نے کہا اس بچے کا باپ کون تھا؟ تو لائبہ نے سر جھکا لیا۔ اس نے کہا اس بچے کا باپ جو بھی تھا اس کے ساتھ میرا کوئی جائز رشتہ نہیں تھا، وہ پیچھے کارخانہ بن رہا ہے نا، ادھر کا افسر تھا، وہ بہت خوبصورت آدمی تھا، اسے تو یہاں سے گئے ہوئے 10 مہینے ہونے والے ہیں اور میں ہی اس کے عشق میں پاگل ہو گئی تھی، اور یہ بات میں نے صرف شمع کو ہی بتائی تھی۔ شمع کو یہ پتہ تھا کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ جب میرے ہاں اولاد ہونے والی تھی اور کچھ مہینے اوپر ہو گئے تو میں بہانہ کر کے اپنے ماموں کے گھر چلی گئی۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میرے ماموں کی آنکھوں میں بینائی ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور اسے یہ سب کچھ چھپانا آسان تھا، وہ بے وقوف سی تھی۔ لیکن پھر شمع نے مجھے کہا کہ تو واپس آ جا، ہم سب سنبھال لیں گے، اور جب میں یہ بچہ بانو کے پاس رکھنے کے لیے آئی تو آپ حقہ پی کر سو رہی تھی۔ اماں آپ کو پتہ ہی نہیں چلا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ بانو کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس کی طبیعت خراب خود ہی ہوئی تھی، شاید اسے کچھ الٹا سیدھا کھایا ہو، لیکن ہم نے اس کی طبیعت کا فائدہ اٹھایا اور اس بچے کو وہاں پر رکھ دیا۔ آپ کچھ پل کے لیے سو گئی تھی۔ اماں بولی یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہوتا ہے کہ میں حقہ پیتی ہوں تو مجھے اچانک نیند آ جاتی ہے، لیکن اس دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کس ٹائم سوئی اور کس ٹائم اٹھی۔ وہ ہاتھ جوڑنے لگی، اس نے کہا کہ میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی ہے اور اس سے میری مدد کی ہے، بس اب باہر جا کر کہہ دو کہ مجھے بخار ہے اور کوئی دوائی وغیرہ دے دو، کیونکہ میرے ساتھ جو برا ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا، میں تو اس بچے کو نہیں پال سکتی، پر شمع تو اس کو اچھے طریقے سے پال سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیا کہتی پتہ نہیں چلا کہ یہ ان کی یہ بے وقوفی تھی، یہ ان کی دوستی کی اعلیٰ مثال تھی۔ ایک دوسرے کے برے وقت میں انہوں نے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیا، تبھی تو شمع کہہ رہی تھی کیوں روئے گا بچہ اپنی خالہ کی گود میں جو ہے۔ یہ جملہ پورا کرنا تھا اس نے، کیونکہ اس کے لیے لائبہ اس کی بہن سے بڑھ کر تھی۔ میں نے کہا اب جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں خاموش صرف اس لیے ہوں کہ اس معصوم جان کو ایک ماں مل گئی اور تیرے گھر والوں کی عزت سلامت رہے، ورنہ میں یہ بات سب کو بتا دیتی۔ میں نے سب کو باہر جا کر کہہ دیا کہ لائبہ کی طبیعت خراب ہے، آپ لوگ اس کو کچھ دن بستر پر ہی آرام کروائیں، اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس سے زیادہ سوال نہیں کیجیے گا۔ ادھر میں نے مولوی عثمان کو بھی سمجھایا کہ بچہ جیسے بھی اس دنیا میں آیا اب یہ تیری اولاد ہے، تو ہی اس کا خیال رکھنا، شاید اللہ نے تجھے امتحان کے لیے چن لیا ہے اور تو بھی اس میں ہو جا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کو بھی میں نے سمجھایا اور شمع سے بھی میں نے کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن یہ بات واقعی بہت عجیب تھی کہ بچے کے آنے کے بعد مولوی صاحب کے حالات بہت بہتر ہو گئے اور اس کے گھر بھی دولت کی ریل بہل ہو گئی۔ اب وہ بھی اس بچے کو اپنی گود میں لیے پھرتا ہے، اٹھاتا ہے، پیار کرتا ہے اور شمع بھی بہت ہی خوش ہے۔ بات لائبہ کی تو کسی کو بھی پتہ نہیں چلا، اس لڑکی نے اتنا برا کیا، شاید اس کی قسمت اچھی تھی لیکن اس نے واقعی بہت بڑا قدم اٹھایا تھا۔ اللہ پاک اس کو ہدایت دے۔ پیارے دوستو آج کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔